वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल पेरेंट के या सिंगल मदर्स के जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, बच्चे बड़े करने में, सोसाइटल प्रेशर्स में, और क्या ये प्रेशर टाइमली होते हैं या सारी ज़िंदगी रहते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और आपको भी एज अ सोसाइटी समझने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल इस पर डिस्कशन होगी। हमारे साथ 3 बहुत अमेजिंग मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं। आलिया भाभी पूरे पाकिस्तान की हैं। अस्सलाम वालेकुम, नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। और हमारे साथ मौजूद हैं महर फातिमा, लाइफ कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, राइट? अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ महविश ताहिर मौजूद हैं, अगेन अ लाइफ कोच एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आलिया भाभी, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी, तो आप क्योंकि बहुत से केसेस हैंडल करती हैं और रिसेंटली भी आपके पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं, सिंगल पेरेंट को आपने कैसे देखा है? सिंगल मदर को क्या चैलेंजेस होते हैं और कब तक रहते हैं? दुनिया में अगर उसने इज्जत से गुजारा कर लिया तो दुनिया ही में जन्नती है। अच्छा, इतने चैलेंजेस हैं उसके लिए। कौन सी बीमारी है जो उसको नहीं लग जाएगी, और कौन सी तकलीफ है जिससे वो नहीं गुजरेगी। मैं आपको कल का वाकया बता रही हूँ, कल का केस बता रही हूँ कि जो मैंने कल डील किया। 2 माएँ बैठी थी, 2 बच्चों में शदीद मोहब्बत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतनी कि लड़की का निकाह हो चुका है और निकाह के बाद वो कह रही है कि इससे तलाक लूँगी, और 4 दिन के बाद शादी है, और मैं दूसरी जगह मैंने शादी करनी है। वो लड़का भी वहाँ मौजूद था। लड़के की माँ आकर बैठी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। वो समझ रही है कि मेरा बेटा ठीक नहीं कर रहा, किसी की बच्ची को तलाक दिला के ये करना अच्छी बात नहीं है। फिर हमने उस लड़के को, मैंने कहा कि अगर वो बाहर चले जाएं। जब वो बाहर चले गए तो माँ और ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसकी अपनी भी बेटियाँ थीं। उसने कहा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, और फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन इसी अंदाज में करवाया कि मैं विडो हूँ। जब उसने कहा विडो, तो फिर मैंने उस केस के सीन को, मैंने, क्योंकि वो आपस में उलझ रही थी दोनों माएँ, मैंने कहा प्लीज़ इनसे नहीं उलझिए, ये अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। अगर बेटे ने खाली इतना ही कह दिया होगा ना कि आप मेरे साथ नहीं खड़ी हैं और मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो उस औरत की कमाई है ये बेटा, क्योंकि बेटियों के सर पर बाप नहीं है, यही सब कुछ है। और वो हार्ट पेशेंट थी वो खातून, यानी वो माँ अपनी मर्जी से कोई सही फैसले भी नहीं कर सकती। वो इतनी मजबूर है, जिन बच्चों के खातिर वो पूरी ज़िंदगी गुजारती है। जब बच्चे अपनी किसी मनमानी पर आते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें माँ का दिल नहीं है, तब भी उसको खड़ा होना पड़ता है। ये तो मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेज बताई है कि अब उसका इस बुढ़ापे में ये, उसने बीच में कहाँ क्या क्या किया होगा, वो तो एक कहानी अलग है। क्योंकि जो हिम्मत हार जाती हैं, ये जो ज़माना जिनसे खेल जाता है, वो फिर सिंगल खातून मेरे पास शेल्टर में आती हैं, वो फिर उनकी अलग ही कहानियाँ होती हैं। ये तो मैंने उनकी बताई जो घर में बसी हुई हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने सब पाल पोस लिया, आंसुओं से रो रही हैं, पानी पे पानी पी रही हैं, लेकिन बेटे को ये नहीं बता सकती कि बेटे तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि बेटा अगर छोड़कर चला गया तो कहती है कि आखिरी वक्त में मेरे हाथ में क्या बचा। तो सिंगल मदर इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं शुरू में ये बात कह दूँ कि आप अपने उस मिशन पे डटे रहिए, आप अपने सीधे रास्ते पर चलते रहिए। दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन कहीं से वसीला आएगा, अल्लाह ताला कहीं से मदद करेगा और आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे। सही। क्या चैलेंजेस हैं सिंगल मदर्स के जो आप लोगों ने अपने सेशंस में देखे हैं, एनालाइज किए हैं? सिंगल पेरेंटिंग के बहुत सारे, जैसे अभी उन्होंने बोले कि मतलब अगर लिखने पे आए और या बताने पे आए तो बहुत सारे हैं, बट पर्सनली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो सिंगल मदर, सो दैट आई थिंक आई कैन रिलेट टू अ लॉट मोर। उन्होंने एंड की कहानी सुनाई है, मैं आपको बिगिनिंग की सुना देती हूँ कि किस तरीके से। आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि अभी तक सिंगल पेरेंटिंग को बहुत टैबू एक सब्जेक्ट माना जाता है माशरे में। बहुत सी सारी औरतें जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से या तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। बहुत सी औरतें जो हैं वो मजबूर हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ उनके फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट रहें। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी, या उनके पास कोई ऐसा वसीला या ज़रिया नहीं है कि वो अपने छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ के कहीं और नौकरी कर सकें। सो उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे। और देन हमारा जो इन्वायरमेंट है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इसको आप जिस नज़रिए से भी देखना चाहें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन इन सपोर्ट। एक सिंगल औरत को किस किस जगह सपोर्ट की ज़रूरत है? फाइनेंसेस में है, बच्चे पालने में होगी, काम करने में होगी, बहुत सारी चीज़ों में होगी, घर के लिए होगी, मॉरल इमोशनल। क्या वो औरत नहीं है? क्या उसके इमोशंस नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी कोई पसंद नहीं है, नापसंद नहीं है? उसकी क्या उसकी कोई चॉइस नहीं है? तो आप चॉइस का अगर एलिमेंट ही उसमें से हटा दें और बाकी सारी उसकी भी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस ले आएँ, तो वेयर इज़ वन दैट
single parent or single woman, where's she going to go? جی مہوش آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ اچھا دونوں نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا. اچھا یہاں پہ یہ بتا رہی ہیں کہ سپورٹ نہیں ہے. میں یہ کہوں گی کہ بالکل سنگل مدر کو ایک ہمارا معاشرہ عزت ہی نہیں دیتا اگر وہ محرم کے بغیر ہے اور وہ خود رہتی ہے تو وہ کویسچنیبل ہے. اور بڑا اچھا ٹاپک آپ آج لے کے آئی ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی کیا اسٹرگلز ہیں. سنگل مدر اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہے, لائک اگر ہم بگننگ سے سوچیں کہ وہ سنگل کیوں ہوئی, کسی ٹاکسک ریلیشن میں تھی یا خدا نخواستہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی جس بھی وجہ کی وجہ سے, تو اس وقت بھی وہ اتنی اسکیئرڈ ہوتی ہیں. اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہوں تو میں نے ایسے کلائنٹس دیکھے ہیں کہ وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتی وہاں. بالکل. حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ مینیج بچے بھی کر سکتی ہیں, گھر بھی بعض اوقات وہ چلا رہی ہوتی ہیں اور ان کو ان کے شوہر خرچہ نہیں دے رہے ہوتے, اسٹل وہ اس میں سے نکل نہیں سکتی کیونکہ ان کا کانفیڈنس اتنا لو ہوا ہوتا ہے, اپنی سیلف ورتھ انہیں نہیں ہوتی ہے اور ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں سے نکلنا, اور جب وہ ایسے میں سے اگر نکل جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ان کے ٹراماز ہوتے ہیں ان کے دماغ پہ جو پہلے ایموشنل آپ کا, ہاں جی جی بالکل, تو وہ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتی کہ وہ پہلے ہی اتنا سب سے گزری ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر پھر وہ برڈن سب آ جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز خود دیکھنی ہے. جو ایک شادی میں دو پارٹنرز مل کے رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب ایک پہ آ جاتا ہے. آئی تھنک وہ تھریٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں نا کہ بچے آج میرے پاس ہیں, کل کو یہ مانگ لے گا, کل کو یہ لے جائے گا, اور اس طرح کی چیزیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. اینڈ دین پھر بچے جو ہیں ان کے پرسیپشنز کیا ہوں گے, یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ میرے بارے میں کھیلتے ہیں نصرت. ہاں میں نے ابھی جو شروع میں اسٹارٹنگ میں بتایا, بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو اگر پتا ہو کئی دفعہ صرف باپ کا نام ہی کافی ہوتا ہے, باپ کچھ نہیں کر رہا ہوتا, ماں گھر لے کر چل رہی ہوتی ہے. بچوں کی بھی ایک سائیکی, اور یہ اس زمانے کے بچے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے بچے ہیں, ان کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. جو عورت سنگل ہو کسی بھی وجہ سے, چاہے اس نے خلا لیا یا وڈو ہو گئی, کچھ بھی, آپ کو پتہ ہے وہ جدھر سے گزرتی ہے وہاں جو وہ جن دکانوں سے سامان خریدتی ہے وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو اشارے میں کہتے ہیں یہ سنگل ہے, تم اس کو چھیڑ سکتے ہو, تم اس کے پیچھے جا سکتے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں رہ رہی ہیں تو دروازوں کی ڈور بیلز بجا بجا کے بھاگتے ہیں, اور رات کے وقت اس عورت کی مجال نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر آئے. اگر وہ نکل کر باہر آتی ہے, کوئی اس سے وہاں بدتمیزی کرتا ہے, ابھی تو صرف بیل بج رہی ہے, اگر وہ فزیکلی وہاں کھڑی ہو گئی, اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو گئی تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ کیا وہ سب پولیس اسٹیشن جائے گی؟ اگر وہ پولیس اسٹیشن جائے گی تو زندگی بھر اس ٹراما کو وہ بھول نہیں سکے گی, کیونکہ رات کے وقت جس حالت میں یہ لوگ ہوتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. آپ وہاں نہیں جا سکتے. آپ شکایت کس سے کریں گے؟ آپ پڑوس سے کریں گے. پڑوس شاید ایک دفعہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, لیکن اگر اسی من چلے نے, اور جو آپ کو ٹارگٹ, جب آپ ان پان کی دکانوں پہ اس سگریٹ کے جو کھوکے نہیں بنے ہوتے, جب آپ کھڑے ہو کے اس لیول کے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس عورت کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے. پہلی دفعہ شاید پڑوسی کھڑا ہوگا, دوسری دفعہ وہ آپ کو کوسچن کرے گا کہ آپ کو یہ ایسے کیوں کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی کی لپسٹک تک نہیں لگا سکتی. اگر کوئی سنگل کوئی خاتون ہے, آپ چوائس کی بات کر رہی ہیں, چوائس تو بہت ہی کوئی بڑی بات ہے. آپ لپسٹک کا شیڈ نہیں لگا سکتی, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا آپ کو یہ کہہ دے کہ شاید کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ شیڈ لگایا ہے. یا وہ تو اٹریکشن کی بات الگ, لیکن جو آپ کی ساتھ کی خواتین ہوتی ہیں وہی اتنی باتیں بنا لیتی ہیں کہ یہ اب اکیلی ہو گئی تو اب اس کا حال دیکھو, تو اب یہ کرو, اب وہ کرو. ہاں اب اس کو کیا ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیوی ہونے سے پہلے اور ماں ہونے سے پہلے بھی وہ ایک انسان تھی, اور یہ سب ہونے کے بعد بھی وہ ایک انسان ہے. اس کے اپنے پرسنل چوائسز ہیں, اس کو بھی تو اپنا, ہمارے یہاں میرے خیال میں خوشی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں نا عورت پہ, کہ یہ خوش نہیں ہو سکتی, یہ اس طرح گلٹر نہیں لگا سکتی, یا گلٹری چیزیں نہیں کر سکتی, یا اور بھی. اس کو ایکچولی بڑا اچھی آپ نے ایک بات کی ہے, اتنا ڈر کے اندر اس کو ایک کیج میں بند کر دیتے نا. لپسٹک جیسے ابھی انہوں نے بات کی, لپسٹک لگاؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر تم نے ایسے کپڑے پہن لیے تو لوگ کیا کریں گے, تم سنگل ہو کوئی بات نہیں, تم یہیں رہ لو, تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں, تو تم باہر گھر سے نکلو گی تو لوگ کیا کہیں گے, تمہیں تمہارے بچوں کو زیادہ تم ان کے ساتھ رہو, تم کہیں عورت کھڑی نہ ہو جائے, کہیں اس کو اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ نہ ہو جائے, کہیں اس کو اس کی انڈیپینڈنس کا اندازہ نہ ہو جائے. عورتیں ہی دوسری عورتوں کو انسیکیور کر دیتی ہیں. جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کی, آفیسز میں بات کری, لو سیلف ورتھ, لو اسٹیم, self esteem, confidence, such important aspects to converse about actually so openly.
پر کہیں نہ کہیں ہم بلیم بھی کرتے ہیں ان کو. جو آپ کی ان کی شادی اگر وہ ناکامیاب گزری ہے یا کچھ بھی, تو ہم ان کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, کہیں نہ کہیں آپ عورت تھی, آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو وہ چیز بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نبھا لیتی, آپ کو کوئی مشکلیں آ رہی تھیں, آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی الگ ہونے کی. تو وہ یہ ساری باتیں وہ لے کے, بلیمز لے کے وہ چلتی ہیں, اور وہ جب پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ان عورتوں کے لیے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم ان کو امپاور کریں, جیسے کانفیڈنس بلڈنگ پہ ان کی کام ہونا چاہیے, ان کو ضرور کوچنگ لینی چاہیے, مائنڈ ٹریننگ, تاکہ وہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو, تبھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور سامنا کر سکیں. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے اس حوالے سے وہ آپ لوگ بریک کے بعد بتائیں گے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عورت اگر اپنے والد یا والدین کے گھر ہے, بہن بھائیوں کے گھر ہے, تب بھی پیچھے اس کے بچے ہیں اور وہ کام کرنے بھی جاتی ہے نا, تب بھی اس کو اس کے بچوں کو 10 طرح کی وہ باتیں کبھی سننی پڑ جاتی ہیں یا فیل ہو جاتی ہیں جو شاید ان کو اپنے گھر میں نہیں ہوتی. یا آپ بہت مختصر بات کر رہی ہیں. لوگ اتنا زہر انڈیلتے ہیں ماں کے خلاف بچوں کے دل میں کہ جو اپنی جوانی لگا کے ان کو پال رہی ہوتی ہے, وہی بچے کئی دفعہ خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اس ٹاپک کو اگر ہم پوری طرح کور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. بالکل, بریک کے بعد ہم اس کو کور کرتے ہیں اور ریزالو بھی بتاتے ہیں, کیونکہ بہت سی خواتین کہتی ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیسیژن نہیں لے پا رہے اپنی زندگی کا, تو وہ کیا کریں, کیسے کریں, یہ آپ نے بتانا ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہم نے کوئی اتنا مزے کا شو کیا ہے نا بریک میں, کیا آپ لوگ مطلب کیا بتاؤں آپ کو, اب بس وہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا, آپ نے مس کیا. آپ نے مس کیا. سو ہم نے بڑی ساری باتیں کی, اور بلکہ جو ہم بات کر رہے تھے اسی پہ آتے ہیں کہ کیا قربانی عورت کو دینی ہوتی ہے یا اس کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ ہے, یا قربانی اس سے مانگی جاتی ہے. یہ جو قربانی کی بات ہے یہ کیا ہے, اور پھر ذرا ریزالو پر بھی ہم آئیں گے. دیکھیں, میں جس اسکول آف تھاٹ کی ہوں, میں تو قربانی دینے والی عورت ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, اب مجھ سے بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کریں گے, تو میں کہتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. مجھے ریجڈ ہونا نہیں پسند, مطلب کوئی چیز مجھے پسند ہے یا میں کسی اسکول آف تھاٹ کی, ضروری نہیں ہے سامنے والا بھی اس کا اپنا ہے. بس مجھے صرف ایک بات پہ پرابلم ہوتی ہے, آپ جو کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, بس مجھے کوئی چینج نہ کرے. اور اسپیشلی وہ چیزیں جس سے میرا اپنا ایک بلیف سسٹم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, میرا اپنا براٹ اپ جڑا ہوا ہے, میں اسی فیملی کی ہوں جس کی ماں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں, جس کی نانی نے بھی, تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, اور میں بہت قربانی دیتی ہوں. میں تو کہتی ہوں مجھے دیکھ کر خوش ہو جاؤ نا بھائی, میرے پاس سے تمہیں کچھ اچھا ہی مل جائے گا نا, تم سے لوں گی تو کچھ نہیں, میں تمہیں کچھ دوں گی نا. لیکن ہر انسان میں کبھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, کبھی تربیت میں, کبھی اس کا بلیف سسٹم یہ نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر چلے, لیکن اگر میرے معاشرے سے عورت نے قربانی دینی ختم تو نہیں, کم بھی کر دی نا, میرا پورا معاشرہ نا یوں بیٹھ جائے گا, یہ نیچے آ جائے گا. میرا معاشرہ عورت کی قربانی پر چل رہا ہے, اور جس میں سب سے بڑی قربانی میرے معاشرے کی ماں دیتی ہے. تو جب میں ماں کو دیکھ رہی ہوں, پھر میں معاشرے کو دیکھ رہی ہوں, تو آپ جتنا لکھ دیجئے, جتنا بول دیجئے, میرے ذہن میں تو کیس پہ کیس. جب میرے پاس شیلٹر ہوم میں عورتیں آتی ہیں, بچوں کو لے کر آتی ہیں وہ, اور مرد اگر آپ کہیں بھی کسی ان کی جگہ جائیں تو اکیلے گئے ہوتے ہیں. مرد اولاد کو پیدا تو کرتا ہے, لیکن جس طرح سے ماں اس کو لے کے چلتی ہے نا, وہ مرد اس طرح نہیں لے کے چل پاتا. حالانکہ بہت اچھے مرد ہیں, میں نے انہیں بھی دیکھا ہے کہ ایز اے سنگل پیرنٹ وہ بچوں کو پالتے ہیں, زندگی بھر شادی نہیں کرتے, سب کرتے ہیں. لیکن جب آپ پرسنٹیج نکالیں گے نا نصرت, تو وہ مرد ضرور ہیں, وہ کم ہے. لیکن اگر آپ عورتوں کو نکالیں گے, میرے شیلٹر میں ہارڈلی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے بغیر گھر سے نکلیں, اور جو نکل کر آ جاتی ہیں دوسرے دن روتی ہیں کہ کسی طرح اولاد کو لاؤ. تو قربانی عورت کے پاس عظیم ہے. اچھا, اور میں نے دیکھا ہے کہ کتنی بھی وہ را ہو, یعنی کبھی اس نے کام نہیں کیا, تعلیم نہیں ہے, کچھ بھی ہے, پھر بھی ابھی سے پہلے بھی دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وڈو ہو جاتی ہیں یا کچھ ایسا معاملات ہو جاتے ہیں, کچھ بھی کریں گی, گھروں میں کام کریں گی, کچھ بھی سلائی ولائی کچھ بھی کر کے 5 بچے پالے ان لوگوں نے. تو ایسی ریزیلینس ہے عورت میں, مجھے لگتا ہے کہ جو فینومینل ہے. اچھا جی, اب یہ سیکریفائس کی جو بات کی عالیہ بھابی نے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ سو آئی تھنک سیکریفائس تو, اگر ہم میں ان کی بات ہی کو لے کے آگے چلوں, ماں جو ہے وہ ایک, اس کے اندر ایک مٹرنل انسٹنکٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم کبھی چینج ہی نہیں کر سکتے. اور ایک انسان کی پرائمل نیڈ جو ہے, ایک جو انسان پیدا ہوتا ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دوسرا انسان, دوسری ماں ہی کا ٹچ, فزیکل ٹچ, ایموشنل کنیکشن وہی چاہیے ہوتا ہے پرورش کے لیے.
سو یہ بہت ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر میں بہت سارے ایسپیکٹس میں بات کر سکتی ہوں کہ سیکریفائس عورت دیتی ہے کیونکہ بڑی کنڈیشنڈ ایک یہ چلی آ رہی ہے سسٹم میں کہ عورت ہی کو کرنا ہے, بچوں کو پالنا ہے عورت کو کرنا ہے, اپنی نیڈز مار کے. اور دیکھتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ اپنا نوالا نہیں کھاتی ہے لیکن وہ بچے کو کھلا دیتی ہے. اگر میں اسی کانورسیشن کو فلپ کروں میں بولوں گی کہ آپ جتنا اپنے کپ میں سے پور کرتے رہتے ہیں, اگر وہ کپ خالی ہو جائے تو پھر آپ اس میں سے کیا دیں گے؟ تو اس کپ کو بھی بھریں جس کپ میں سے آپ دے رہے ہیں کسی کو اپنے, اور اس کپ کا مقصد ہے کہ آپ اپنے اندر بھی وہی چیز ڈالیں, اپنے آپ کو اندر بھی وہی پیار, وہی کائنڈنس, وہی جنروسٹی, وہی چیز ڈالیں جو آپ دوسروں کے لیے کریں. کیونکہ اگر آپ نہیں ایسے ہوں گے تو آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا, قربانی کی بات میں بتاؤں گی کہ ایک تو میٹرنل انسٹنکٹ ہے آپ کا, عورت کو اللہ نے ماں بنایا تو اس کے اندر ممتا ہے. آپ 9 مہینے پیٹ میں رکھتے ہیں, اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, دن رات ماں ہی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی جاگ رہی ہوتی ہے, دودھ پلاتی ہے, فیڈ کرواتی ہے, تو وہ آلریڈی اٹیچ ہوتی ہے. آپ گھر میں ایک پیٹ ہی رکھ لیں, اگر 10 دن رکھ لیں تو آپ کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو اولاد جو ایک ماں بچپن سے پہلے دن سے بڑا کرتی ہے, بلکہ اپنی گود سے جو پیدا کرتی ہے, تو کتنی اٹیچمنٹ ہوگی, وہ فیکٹ ہے. لیکن دوسری جگہ ہمیں بتایا جاتا ہے, ہم جب پیدا ہی ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, بیٹے کل کو تم نے دوسرے گھر جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے اس طرح رہنا ہے, اس طرح اٹھنا ہے, تم نے ہی قربانی دینی ہے, سب کو خوش رکھنا ہے, سب کو ساتھ لے کے جانا ہے. تو یہ بچپن سے فیڈ کیا جاتا ہے ہماری خواتین کو, جس وجہ سے وہ قربانیاں دیتی ہی رہتی ہیں. جب آپ ایک بندے کو اتنا آپ فیڈ کریں گے اس کو, تو وہ وہی کرے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انہیں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں, وہ اویئر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمیں بھی تو پیار ملنا چاہیے. یہاں پر بس ہو جانی چاہیے, یہاں بس ایک لائن ہونی چاہیے. قربانی کی ایک حد ہے جہاں آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے. وہ مار بھی کھا رہی ہوتی ہیں گھر میں, سب ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنے کا وقت ہے اب ہمارا یہ. تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور ایک لمٹ ہونی چاہیے, باؤنڈریز سیٹ کرنا بتانا چاہیے. عورتوں کو جب شادی کریں تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, اور بیٹا دس از دا بارڈر, یہاں پہ آپ نے بس کر دینا ہے. یہ نہیں کہ مر کے ہی آنا ہے اور آپ نے گھر سے نہیں نکلنا ہے, صرف جنازہ ہی تمہارا آئے, قربانی دیتے سننے کو ملتا ہے. اور کتنی اچھی بات کی. آئی جسٹ لائک ٹو ایڈ ون مور تھنگ, کیونکہ یہ اویئرنیس نہیں ہے اور کیونکہ یہ بتایا نہیں جاتا ہے عورتوں کو, اس لیے عورتوں کو لگتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا یا اپنے لیے کچھ کرنا سیلفشنس ہے, جرم ہے, اور جرم ہے, اب کیا ضرورت ہے, گناہ ہے. میں اپنے لیے کیا, میں اپنا کر کے کیا کروں گی؟ کچھ نہیں. میں ذرا سی ایڈ آن کر دوں کہ میں نے جو ایک باؤنڈریز میں عورتوں کو کہتی ہوں, قربانی آپ نے دینی ہے, دیجیے, اس کا بڑا مزہ ہے, ظلم نہیں برداشت کرنا. ایک انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قربانی کیا چیز ہے اور ظلم کیا ہے. دوسری, زندگی میں 3 رنگ کے کپڑے پہنو یا بہت اچھے کپڑے پہنو, سب بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کی عزت کسی جگہ محفوظ نہیں ہے یا آپ کی زندگی کسی جگہ محفوظ نہیں ہے تو وہ جگہ آپ کے رہنے کے لائق نہیں ہے. اس جگہ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اگر یہ چھوٹی سی ہم 2-4 باتیں ہم سمجھ لیں تو پھر ہم بہت سارے بڑے بڑے فلسفے ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور ایک اور میرا بلیو ہے کہ دینے والا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا. اب پھر اس میں پھر ایک بلیف سسٹم آتا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو دیتا رہتا ہے غیب سے اس کی وہ چیز آتی جاتی ہے, ایک فلو چلتا رہتا ہے. تو دینے سے نہیں گھبرائیے گا, آپ دیجیے. اور بہت ساری چیزیں خود ہم اپنے لیے سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایک قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو قدرت اس چیز کو فل کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر ایک بات میں اور ایڈ آن کر دوں کہ مجھے کمپرومائز سے زیادہ سیکریفائس پسند ہے. کہ جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں تو جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو دل میں کسک رہتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہوتا تو میں ایسے کر لیتی. جب ہم سیکریفائس کرتے ہیں تو ہمارا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں کی طاقت رکھتے ہیں, ہم کسی سے بدلہ لینا چاہیں ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں, ہم چیزوں کو روک سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو سیکریفائس کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے حصے کی چیز آپ کو دے رہے ہیں. جب کوئی ہم سے چیز چھینتا ہے تو ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی مرضی سے اپنی حصے کی چیز کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی بڑھتی ہے. کئی دفعہ قربانی دینے سے آپ کئی نہیں, ہمیشہ ہی میجورٹی کیسز میں جب آپ سوچ سمجھ کے سیکریفائس کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آتی, مظلومیت نہیں آتی. آپ کی سوچ ہے کہ پھر لیول کدھر جاتا ہے. پھر آپ سامنے والے کو دیکھ کے کہتے ہیں
اور ظلم ڈھا کر دکھاؤ کتنا ڈھا سکتے ہو, اور پھر اس کا جواب آپ کو دینا آنا چاہیے کہ وہی کہ ظلم نہیں برداشت کرنا, ظلم کا جواب دینا. اچھا ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ تینوں ہوم میکرز تھیں پہلے پروفیشن میں آنے سے پہلے, ہے نا, اور تینوں نے آفٹر سم ٹائم جو ہے وہ آپ پروفیشنل لائف میں آئی ہیں. تو بہت سی ایسی پوسٹ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جہاں عورتیں کہتی ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, کچھ کرنا چاہتی ہوں. ان کو آج آپ مشورہ بھی دیجئے کہ اگر وہ ٹاکسک گھرانے سے اور ریلیشن شپ سے نکلنا چاہتی ہیں تو اس کے کیا سیٹ پیٹرنز ہیں اور اس میں فائنینشیل جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. سو آفٹر دس بریک ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دس. ویلکم بیک. اور ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر آپ لوگوں نے باتیں کر لی, اس میں سے کافی کچھ ہمیں پتہ ہے, لیکن اب یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, مسئلے کا حل کیا ہے. آپ سے شروع کرتے ہیں, مسئلے کا حل کیا ہے بھائی, اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹاکسک انوائرمنٹ میں, کیا کریں؟ اچھا وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہے تو جیسے ابھی بھابھی بتا رہی تھی کہ جو ہے ہمیں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں سے آپ کو نکلنا چاہیے ضرور, آپ کو اپنی باؤنڈریز پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم معاشرے کا کیا کام ہے, عورتیں ایک دوسرے کو لفٹ اپ کریں, ان کی بات سنیں, وی شوڈ گیو اے لسننگ ایئر ٹو. میں وہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنسی کا پلان کرنا از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اوکے اچھا تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آئی ایم اے ہاؤس وائف, کمپلیٹلی ہاؤس وائف, ٹھیک ہے. 38 ایئرس کی میں ہوں اس وقت, اور 36 میں آئی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ 36. تو وہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ایج میں سب سمجھتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے, اس ایج میں میں نے کام شروع کیا ہے. آئی ریز مائی کڈس, بچے چھوٹے تھے, آئی کوڈنٹ, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں نے کوئی جابس پہلے کی ہوں. 19 ایئرس کی میں تھی when I got married, اسکول سے نکلی, کالج سے نکلی, شادی ہو گئی. سو اس ایج میں بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں, جو آپ کا پیشن ہے, جس میں آپ اچھی ہیں, کوکنگ میں ہیں, سلائی کڑھائی میں ہیں, کوئی ہنر ضرور سیکھیں. جب شادی کرتے ہیں تو مائیں ضرور کچھ نہ کچھ اسکل سیکھیں. ایسے ہی شادی نہیں کر دیں کہ 19 سال میں اٹھا کے آپ نے شادی کر دی بغیر کچھ سکھائے. تو وہ اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ آگے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں, اور وہ آپ کا ذریعہ معاش بن سکتا ہے وہ چیز بعد میں, اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور پھر دوسرے اور کورسز بھی ہیں جیسے آپ لوگ ٹریننگز کے حوالے سے ہیں, دیگر اور بہت آن لائن چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ پہ آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. تو بہت ہی دنیا تو شرنک ہو گئی ہے, تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہی ہے موبائل میں جو سب کے پاس ہوتا ہے, تو آپ بہت کچھ لرن کر سکتی ہیں اب. جی مہر. آئی تھنک بہت اچھی باتیں کی ہیں مہوش نے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو بچیاں اپنے ابھی تک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں, تو ان کو ایک جو اس نے اسکل سیٹ کی بات کی ہے کہ ان کو کسی چیز پہ ایسی چیز سیکھنی چاہیے جو ان کے آگے والے وقتوں میں کام آ سکتی ہو. ویدر وہ کام کرنا چاہیں یا نہیں, وہ ان پہ وہ بھی ان کے پاس ایک چوائس ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے ہم کر سکتے ہیں. جو عورتیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, ایک چھوٹی سی چیز سے بھی شروع کریں لیکن کنسسٹنٹ رہیں. اور اس کے اندر ڈر اور فیلئر سے نہ ڈریں کہ اگر میں یہ نہ بیچ سکی آج, یا یہاں اگر میں نے اتنے نہ کما سکے, تو اس سے پریشان نہ ہوں, اس سے اپنے آپ کو لو مت فیل کریں. آپ اسی کام پہ ڈٹے رہیے, ایک دن آپ وہیں پہنچیں گے. تو اس پہنچنے کے لیے بھی اپنے لیے ریئلسٹک گولز رکھیں کہ اگر میں آج کام کرنا چاہوں گا, میں نے کبھی زندگی میں کام نہ کیا ہو, میں بولوں کہ یار میں مہینے میں 10 لاکھ کمانا چاہتی ہوں, تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے. تو اپنے لیے جو گولز یا ٹارگیٹس رکھیں وہ ایسے رکھیں جو ریئلسٹک ہوں. آپ کی زندگی میں آپ کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اچیویبل ہوں, جو آپ کر سکیں, اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے آپ کو کانفیڈنس ملے گا اور آپ کو تھوڑا سا پش ملے گا تاکہ آپ اس سے کنسسٹنٹلی وہاں تک پہنچیں. صحیح. جی. آپ زندگی میں ہارتے نہیں ہیں جب تک آپ ہار مانتے نہیں ہیں. ایک چیونٹی, وہ جو ایک وہ ہم بچپن سے کہانی کہ اسپائڈر چڑھتا ہے, چڑھتی رہی, وہ چیونٹی فائنلی اپنے مقام پر پہنچ گئی. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, اور عورت بھی اشرف المخلوقات ہے. میرا دل چاہے کہاں سے ڈکلیئر کر دوں میں یہ, کیونکہ جب اس پر طرح طرح کے کوسچن کے انسان ہے, کمتر ہے, ارے بھائی بالکل ویسے ایکولی اشرف المخلوقات ہے جیسے اللہ نے مرد کو ہے, یہ کسی کو بھی بنایا ہے. ہماری عقل میں, ہماری صلاحیت میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. اور ایک جملہ مجھے اچھا لگتا ہے, ایڈ آن کرتی ہوں, کہ وہ عورت جو عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ باؤنڈریز بنا کے دنیا کے سارے کام کرتی ہے, چاہے جہاز اڑا لے,
چاہے موٹر سائیکل چلا لے, چاہے کسی کھیت میں چلی جائے, وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے, تو اس کے لیے رحم کرم اور راستے اللہ کھولتا ہے. یہ کانفیڈنس, یہ بلیو جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. اور میں کہنا یہ چاہوں گی کہ چاہے کوئی بیوہ ہے یا خدا نخواستہ طلاق یافتہ ہے, اس کو آپ مطلب شرمندہ نہ کریں, اس کو جگہوں سے نہ ہٹائیں, کیونکہ میرے ذہن میں ایک دم شادیوں کی محفلیں آ گئیں. وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی نجس چیز نہیں ہے کہ آپ کی دلہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ وہ آپ کے بیٹھ گئی تو آپ کا وہ تہوار خراب, آپ کا وہ موقع خراب ہو جائے گا. اس طرح کے بڑے بول, اس طرح کی بڑی باتیں, اس طرح کی بدعت نہیں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اگر ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں, اور یہ دل توڑنا نہیں ہے. کوئی پہلے سے بیوہ ہے یا دکھی بیٹھا ہے اور آپ اس کو ان محفلوں سے ہٹا دیں, ان کے قریب نہ آنے دیں. عزت, ذلت, یہ سارے موقع اللہ دیتا ہے. تو پلیز اپنے اختیارات انسانوں کی حد تک رکھیں, اپنے آپ کو. اور یہ تو ہندوانہ سوچ ہوا کرتی تھی, اب وہاں بھی نہیں ہے. اب ستی وتی کی رسم وہاں پہ بھی قانون میں منع ہو گئی نا, جو ان کے جو بھی مذہب میں ہوگی, مجھے نہیں معلوم مذہب کا, لیکن اب قانون میں تو وہ منع ہے. ہمارا تو حسین مذہب ہے. اللہ کہتا ہے کہ بیوہ کی, طلاق یافتہ کی شادی آپ پہلے کیجئے. اتنے حقوق دیے ہیں عورت کو, عورت کو تو سب سے زیادہ حقوق. یہ والی بات تو ہماری رہ ہی گئی نا, اس پہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. یہ تو اب ان کی شادی ہوگی, اب ان کو اور شادی کا دوسری شوق بات ہو یہ گیا. شادی کا شوق, بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جب عورت کی ڈیورس ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے یا وہ چاہے وہ خلا لے لے, تو وہ شادی نہ کرے. وہ اس بات کو سوچے ہی نہیں, وہ اپنی زندگی دوبارہ جی ہی نہیں سکتی. وہ رنگ نہیں پہن سکتی, وہ محفل میں نہیں بیٹھ سکتی, وہ دلہن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, وہ رسم نہیں کر سکتی, وہ مہندی نہیں لگا سکتی. اس نے, اور یہ اچھا ایک بات بتاؤں, اس میں مردوں کا رول نہیں ہے, اس میں دوسری عورتوں کا ہے, کیونکہ وہی اس گھر کی عورتیں کھڑی ہوں گی, ماں بہنوں کا رول ہے. اور وہ زیادہ تر جیلسی کی بنیاد پر, اور اس کی اپنے گھر والوں کا رول ہے. اور اگر کوئی ایک ہمت کر کے, جس میں اتنا کریج ہے, کھڑی ہو جائے اور وہ کہے اپنی گھر کے عورتوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرے, تو اس عورت کے خلاف سب چہمے گوئیاں, یہ زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, یہ زیادہ ماڈرن ہو گئی ہے, اس کو نہیں پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے لگوا لی ہے مہندی اور وہ بچی بھی خود, تو پھر تو مہر لگ جاتی ہے. ہم نے کہا تھا نا یہ نہ کروانا. لیکن اگر مہندی لگا لے اور اس کو عروج ملے تو پازیٹیو بات کوئی نہیں کرے گا. پازیٹیو بات تو ویسے بھی نہیں ہوتی, اور اگر آپ سنگل ہیں in any context تو پھر تو اور مسائل رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, بہت بہت شکریہ. آئی نو آپ لوگوں کے پاس اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ اور 2 گھنٹے کر سکتے ہیں, لیکن میری تو بس ہو جاتی ہے پھر. تو ہم انشاءاللہ پھر کوئی بیٹھک رکھیں گے اور آپ لوگوں سے یہ باتیں سنیں گے. صرف جاتے جاتے میں ہمیشہ جو چیز ایک فیل کرتی ہوں, اور ہر فورم پہ یا پرسنلی بھی لوگوں کو کہتی ہوں, کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں, ان کو پروفیشنل کورس, اسٹڈیز, کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر وہ بہت پروفیشنل ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے لوگ, تو آپ اسے روکیں نہ, اور اس کی شادی بھی ایسی جگہ کریں جہاں اس کو اس چیز کا یہ کرنے دیا جائے. کیونکہ ڈاکٹرز, انجینئرز, کیا مشکلات ہوتی ہیں, MD کیٹ میں پاس نہیں ہو رہے, ماں باپ 70 لاکھ دے رہے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور صرف اس ٹیگ کے لیے کہ میری بہو ڈاکٹر ہے آپ اسے لے آتے ہیں اور پریکٹس نہیں کرنے دیتے. تو یہ نہ کریں. ایک تو اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائیں, اور دوسرا جو شادی کر رہا ہے نا وہ بھی ظلم نہ کرے. آپ کو گھریلو چاہیے, آپ اسی طرح کے, ظاہر ہے بہت سی لڑکیاں ہیں جو نہیں کرنا چاہتی, آپ وہاں شادی کریں. تو یہ چیزوں کو اگر ہم کریں گے تو پھر بھی سوسائٹی میں کچھ بہتری آ سکے گی. سو ود دیٹ نصرت حارث اینڈ ٹیم, ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اس وقت, پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.